औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूम लक। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत ओवैसी और कोहिनूर टीवी की लाइव ट्रांसमिशन में आप प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे हैं इस्तिखारा, और कमोबेश रोज़ाना की बुनियाद पर आप 6 से 7 बजे ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा करते हैं और इसमें आपकी कॉल्स शामिल होती हैं। आपकी ज़िंदगी के मसाइल और मसाइब पर बात हो रही होती है। आप हमें कॉल करते हैं, ज्वाइन करते हैं और उलमाए किराम आपको वज़ाइफ तजवीज़ कर रहे होते हैं आपकी मुश्किलात की मुनासिबत से। आज मेरे साथ मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन के जो रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ थे और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, हज़रत अल्लामा राना अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, माशाल्लाह। अल्लामा साहब से आज हमने कुछ गुफ्तगू भी करनी है और फिर ख़ास तौर पे हमारा जो इस्तिखारा प्रोग्राम है वो तो कॉल्स पर बेस्ड करता है, तो आप हमें कॉल कीजिए, इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। आपकी ज़िंदगी के मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ जो भी बहुत सारी परेशानियाँ हमारी ज़िंदगियों में, कहीं कर्ज़ का मसला है, कहीं मर्ज़ का मसला है, कहीं रोज़गार का मसला है, कहीं मियाँ बीवी की नाचाकी का मसला। गर्ज़ ये कि हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है मुश्किलात से। शब रोज़ हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी शामिल है। अच्छा, हम थोड़ा सा अगर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, तारीख़ थोड़ी सी पढ़ें, हम पीछे अपने असलाफ़ की तरफ जाएं, तो हमारे असलाफ़ का वतीरा यही रहा कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने रुजू इल्लाह किया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अच्छा, कुछ ऐसे रुजू करने वाले भी अल्लाह की बारगाह से गुज़रे हैं कि बरे सग़ीर पाक व हिंद में तो बहुत सौ के तो मज़ारात भी मौजूद हैं, जिनमें हमारे शहर लाहौर के दाता साहब हैं, हिंदुस्तान चले जाइए ख्वाजा साहब हैं, यहाँ बाबा साहब हैं, साबिर पाक हैं, लाल शहबाज कलंदर हैं, फिर गोलरा शरीफ में हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब हैं, तो बरी इमाम सरकार हैं। सिंध में चले जाएँ तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, जगह जगह ये खरका पोश, ये गुदड़ी नशीं आपको जगह जगह मिलेंगे, जगह जगह नज़र आएंगे। और इन खरका पोशों ने, गुदड़ी नशीनों ने रुजू इल्लाह ऐसा किया कि फिर ये दुनिया से दूर होते चले गए, लेकिन दुनिया से दूर भी इस अंदाज से हुए कि दुनिया की इस्लाह करते रहे। ऐसा नहीं कि तारिक दुनिया हो गए, किसी पहाड़ पर चढ़ गए, किसी जंगल में जाकर बैठ गए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपने दुनिया को अपने साथ मिलाने की कोशिश की रुजू इल्लाह के साथ। यानी अल्लाह की बारगाह में इस कदर, यानी शब रोज़ यानी सारी रात बैठकर अल्लाह की बारगाह में इबादत करना और दिन में फिर मखलूक खुदा की खिदमत करना। और फिर आप ही वो असलाफ़ हैं हमारे, अब वो औलिया किराम अहलुल्लाह हैं कि आप ही की बरकत से और आप ही की वजह से बरे सग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम फैला और जगह जगह करिया करिया बस्ती बस्ती जाकर मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ इलाकों में आप औलिया किराम ने जाकर वहाँ पर मसनद नशीनी इख्तियार की, वहाँ पर आप जाके जलवा फरमा हुए और गैर मुस्लिमों को, लाखों करोड़ों की तादाद में हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को दाखिले इस्लाम किया। न सिर्फ दाखिले इस्लाम किया बल्कि उन्हीं में से बाद में बहुत बड़े अल्लाह के वली भी पैदा हुए। इसी पर कलाम करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए हज़रत अल्लामा राना अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब, बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं और उलमाए किराम में आपकी एक मुस्तनद हैसियत है, और फिर उसके साथ साथ एक कसीर तादाद आपसे मोहब्बत करने वालों की भी मौजूद है। अल्लामा साहब, क्या कहेंगे कि हमें क्या ये जो रंग देखते हैं हम ख़ास तौर पे पंजाब में, सिंध में, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर हमें मज़ारात नज़र आते हैं और बहुत बड़े बड़े अहलुल्लाह, यानी ये तो चंद नाम मैंने गिनवाए कि जो पस मंज़र सामने नज़र आते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो है ही नहीं मंज़र पे, कोई स्पेन में है, तो कोई यूरोप के किसी इलाके में है, तो कोई जनाब मिडिल ईस्ट में है, कोई अरब के रेगिस्तानों में है। उनकी तो कब्रों का भी नहीं पता, लेकिन वो भी अपने दौर के बड़े अहलुल्लाह में से गुजरे। क्या फरमाते हैं कि क्या दीन जो है वो इन्हीं लोगों के ज़रिए नहीं पहुँचा हम तक सरकार के बाद? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना व रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक तरीक़ा बता दिया है इनका, इनकी अज़मत का, इनके मुकाम का। खालिक़े कायनात ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं तुम्हारा वली हूँ। वली का माना दोस्त और इसका मददगार भी माना बनता है। इसके 42 जो मफ़हूम हैं वो
मुफस्सिरीन ने बयान की है। तो जो दोस्त होता है वो मुश्किल वक्त में काम आता है, वो हाजत रवाई करता है। सही। वो जब वो एक आदमी की, मेरी आपके साथ दोस्ती है ना, मेरे पे मुश्किल वक्त आए, आप छोड़ के चले जाएं, लोगों ने कहना यार ये कैसा वली था, ये कैसा दोस्त है। तो खालिक़े कायनात ने यहाँ पे ये फरमा दिया कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं तुम्हारा वली हूँ। जब ये फरमाया तो या अल्लाह जब तू वली है, हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, सही, तो औखे वेले कहाँ हमारी मुश्किलें आसान करने वाला है। बिल्कुल तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं। फरमाया नहीं अभी तो मेरा ऐलान मुकम्मल नहीं हुआ कि अल्लाह क्या हुक्म है। फरमाया वर रसूल हूँ, मेरा रसूल भी आपका वली है, मेरा रसूल भी आपका हाजत रवा है, मेरा रसूल भी आपका मुश्किल कुशा है। आप जब परेशान हो तो मेरे रसूल के पास आ जाए। या अल्लाह ये तो मामला फिर ये भी ठीक हो गया। फरमाया अभी ऐलान मुकम्मल नहीं हुआ। वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान कामल रखने वाले हैं वो भी आपके मुश्किल कुशा है, वो भी हाजत रवा है, वो भी आपके दोस्त है। जब दोस्त का ये मफहूम आ गया तो आज ज़ाहरी तौर पे तो करीम आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवा फरमा नहीं, पर्दा फरमा गए, और वो मदीना तय्यबा में है। हमें जब जरूरत पड़ती है किसी चीज की तो अल्लाह के उस फरमान को सामने रखते हुए हम फिर इन ईमान कामिल वाले लोगों के पास जाते हैं। लेकिन उनकी निशानी भी बयान की, वो यकीमुन सलात, वो लोग नमाजों के पाबंद होंगे। ये जो बेनमाज पीर है ये पीर नहीं है, ये तो जाली है ना, नकली है, 2 नंबर पीर है। फरमाया वल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले जो हैं वो वयकीमुन सलात, नमाजों के पाबंद होंगे, वयतून ज़काता, वो ज़कातें देते होंगे, वहुम राकिऊन, वो रुकू करने वालों के साथ रुकू करेंगे। सही। एक तो इसका यहाँ पे ये तर्जुमा है। दूसरा कुछ मुफस्सिरीन ने ये लिखा हुआ है कि ये आयत करीमा मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आपकी शान में नाज़िल हुई। आप मस्जिद में नवाफिल पढ़ रहे थे, साइल आया, उसने सवाल किया, हालत नमाज में कुछ ना दिया। दूसरी रकत जब खड़े हुए फिर सवाल कर दिया। दूसरी रकत के रकू में आप गए तो फिर सवाल उसने किया, आपने अंगूठी उतारी फेंक दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वहुम राकिऊन, वो रुकू की हालत में भी सखावत करते हैं, यानी कि वो मुश्किल कुशाई करते हैं। तो इसलिए हम इन लोगों के पास जाते इसलिए हैं कि अल्लाह का हुक्म है, इनके पास जाना गुनाह नहीं, बल्कि ये हमारी मुश्किलें आसान करते हैं। सिर विलायत भी मौला अली को कहा गया। हाँ जी, कोई ताजदार वलायत है ना, वलायत का मंबा है ना। क्योंकि यहाँ पे एक और बात कर जाऊँ, शायद किसी को अच्छी ना लगे, कि ये 2 चीजें हैं, एक तो नबूवत है, एक वलायत है। नबूवत के बाद वलायत जो है वो मंबा जो है वो मौला कायनात अली मुर्तज़ा है, शेर खुदा है, और इनसे सबको वलायत मिलती है। अगर किसी ने वली बनना है तो यहाँ से स्टेप लगेगी तो फिर वली बनेगा। सही। तो वली का काम यह है कि वो लोगों की मुश्किलें आसान करते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह फरमाता है कि ये 3 चीजें हैं ना। अल्लाह के नबी के बाद मकसद ये है कि दीन जो फैला वो औलिया कामिलीन के जरिए। औलिया कामिल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहिर्रहमा, आप कहाँ से आए? बड़े सगीर में पहुंचे, इंडिया में डेरा लगा लिया और फिर निगाह से लोगों को मुसलमान किया। ऐसी एक कमोबेश 90 लाख से जायद ऐसे एक हिंदुस्तान में एक अल्लाह का वली है, अब्दुल्ला साफी उसका नाम था। वो उसकी नजर में ये कमाल था कि जिसको देखता था वो कलमा पढ़ लेता था। एक दिन हैदराबाद स्टेशन पर बैठे हुए, मुरीदन साथ हैं, एक तकरीबन सिख नौजवान 18 या 20 साल की उम्र का वो स्टेशन पे चल रहा है, टहलता है। तो मुरीदों ने कहा बाबा जी शिकार आ गया। आपने फरमाया किधर है? देखा तो नजरें जब उठाई ना, उस सिख नौजवान की नजरों के साथ आपकी नजरें मिली तो उसकी जबान पे कलमा जारी हो गया। जब कलमा जारी हुआ तो उन सिख लोगों ने पकड़ा, बाबा जी को के खिलाफ केस कर दिया, अदालत में चले गए। तो उधर जो जज था वो भी सिख था, वकील भी सिख थे, गवाह भी सिख थे, बाबा जी अकेले थे, लेकिन उनके साथ अल्लाह था क्योंकि वो अल्लाह के वली थे। जब उधर पहुंचे तो उन लोगों ने कहा यार इस बाबा जी ने किया है। तो जज ने पूछा कि बाबा जी आपने ये इसको कलमा पढ़ाया है? आपने इसे नजर उठाई, कमरे में घुमा दी, सबकी जबान पे कलमा जारी हो गया। आपने फरमाया उसको तो मैंने पढ़ाया, तुझे किसने पढ़ा दिया? क्योंकि ये है अहले अल्लाह, औलिया कामिलीन, इनके जरिए दीन हमें मिला है। अच्छा, ये तो बात अहलुल्लाह की हो गई ना कि नज़र उठाई और दिल की दुनिया बदल दी। नज़र उठाई तो जनाब उसका सारा निज़ाम ही बदल दिया, निज़ाम ज़िंदगी बदल दिया, मज़हब बदल दिया उसका।
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل اللہ کی جو تعلیمات ہیں، اہل اللہ کی جو ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں کہیں آپ یا جہاں بھی حضور کے اصحاب کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر جو ہمارے جو امام ہیں، پھر ان کے بعد جو یہ اہل اللہ کا سلسلہ ہے، حضرت حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے لے کر آج یعنی حضور داتا صاحب تک کہہ لیں، یا اور جو دیگر نامور نامی گرامی جو مشائخ اعظام گزرے ہیں، پیران اعظام، اولیاء کرام گزرے ہیں، تو کیا ان کا جو سبق دینا ہے وہ یہی سبق نہیں تھا کہ بھائی رجوع اللہ کرو، رجوع اللہ کرو، رجوع اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان کی مشکلات پریشانیاں جو ہے وہ رجوع اللہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے؟ اچھا ایک بات اور بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو، چونکہ پروگرام استخارہ ہے نا، تو لوگوں تک یہ بات بھی کنوے ہو جائے کہ بھائی ہمارے مسائب پریشانیوں کا حل جو ہے وہ روحانیت میں ہے، وہ قرآن و سنت میں ہے، وہ قرآن میں ہے، وہ نماز میں ہے۔ ہم کہاں مطلب ڈھونڈتے پھرتے ہیں پیروں کو گلیوں محلوں میں، لوگوں کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیوں اس طرف نہیں آتے کہ جو اصل اکابر تھے ان کی تعلیمات یہ تھی کہ بھائی رجوع اللہ کرو؟ ابش بھائی اصل میں جو اولیاء کاملین ہیں نا، دیکھو نا کہ قبلہ ہمارے پاکستان میں پنجاب میں ایک نام تھا قبلہ سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علیہ رحمہ، آپ کو امیر ملت کہا گیا، تو آپ کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کر آتے تھے، آپ ان کو بتایا کرتے تھے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ جب اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا، اگر دیکھو نا ہم اولیاء کاملین کے پاس جاتے اس لیے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ گناہوں کی سیاہی سے زنگ آلودہ ہو گئے ہیں، جب کوئی اللہ کا ولی زبان سے کہہ دیتا ہے یہ کام کرو، ہم کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اولیاء کاملین کی ضرورت تو ہمیں اس لیے ہے نا کہ وہ ہمارے دل کا زنگ اتار کر ہمیں صراط مستقیم کی طرف بھیج دیں، سیدھے راستے کی طرف کہیں کہ یہ کام کرو۔ زنگ خود نہیں اتر سکتا، ہم خود اگر چاہیں اپنا زنگ اتارنے کے چکر میں پڑ جائیں تو نہیں اتر سکتا، ضروری ہے۔ میں نے یہاں پہ ایک اور نکتہ چھوٹا سا عرض کروں کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ریگ مار جب لگائیں گے تو پھر صاف ہوگا، اگر ریگ مار کے بغیر اس کو صاف کریں گے نا وہ نہیں صاف ہوگا، وہ کیمیکل یا مسالہ اس کو لگے گا تو صاف ہوگا نا، تو وہ بھی تو کسی نے بنایا ہے نا، وہ کہیں سے لینا پڑے گا نا، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اہل اللہ کا کام یہ ہے، وہ ریگ مار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں صراط مستقیم کی طرف بھیجتے ہیں، لیکن ہو اللہ کا ولی، 2 نمبر نہ ہو، اللہ ہو اللہ کا ولی، تو وہ ہمارے دل کو صاف کرتا ہے نا۔ جب زنگ اتر جاتا ہے تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اللہ ہوتا ہے یا ہم ہوتے ہیں، ہماری روحانیت چل جاتی ہے، لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں صرف اور صرف ضرورت یہ ہے کہ جب بھی پریشانی آئے تو کوشش یہ کریں کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر مصیبت آئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آئے تو نماز سے مدد مانگو، صحیح، ان اللہ مع الصابرین، اگر صبر کرو گے۔ علامہ صاحب دیکھیں نا، ایک بات اور یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ ان اللہ کے ولیوں نے، خواجہ صاحب ہوں، داتا صاحب ہوں، پیر جماعت علی شاہ صاحب ہوں، پیر صابر پاک ہوں، شہباز قلندر ہوں، شاہ عبداللطیف بٹائی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کا مطمع نظر آخرت تھی۔ اچھا، ان کا حصول جو عبادت تھا یا ان کا جو ٹارگٹ تھا، جو ان کا مقصد تھا زندگی کا، وہ یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہماری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے گا، اور اگر دنیا کی محبت رہی بھی، ہماری ضروریات زندگی ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، تو اگر ہم کسی اللہ کے ولی کا دامن تھامتے ہیں یا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے یہ چھوٹی موٹی مشکلات تو عام سی بات ہے، یہ آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھو نا یہاں پہ ایک اور تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ سچے لوگ کون ہیں؟ یہ ایک اولیاء کاملین ہیں۔ پتہ کیسے لگے گا سچے لوگ کون ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا نہیں کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نمازوں کے پابند ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکاتیں دیتے ہوں گے، لیتے نہیں ہوں گے۔ یہ جو پیر ہے نا، یہ تو ایسے آتا ہے، ادھر آ گیا جیبیں بھری جا رہی ہیں، لیکن وہ نہیں لیتے ہوں گے، وہ دیتے ہوں گے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، رکوع کی حالت میں بھی اگر کوئی مانگے تو اس کو بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے نشانیاں ان کی۔ اگر کوئی بے نماز ہو، ہم اس کے پاس کیوں؟ یہاں تو جناب صبح خالی دکان کھولتے ہیں،
اس کی دکان میں کچھ بھی نہیں ہوتا, شام کو وہ لفافے بھر کے لے کے جاتے ہیں. بس وہ تو ان کے کاروبار ہے نا, وہ اللہ کے ولی تو نہیں نا. اس لیے اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ دوستی کر لیں تو یہاں پہ ایک مجھے حدیث پاک یاد آئی, بنی اسرائیل کا صادقین کے ساتھ دوستی کر لیں, صادقین کے ساتھ, صالحین کے ساتھ کر لیں. کہ وہ بنی اسرائیل کا مسکاشی میں حدیث پاک ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. اس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہوا تھا, قاتل تھا نا. باہر نکلا, لوگوں سے پوچھا یار میں نے توبہ کرنی ہے. اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا, کیونکہ وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, خالق فرماتا ہے جب تم مجھ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کرے گا میں تجھے 2 جنتیں دوں گا. ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا, جنتان, 2 جنتیں عطا کرے گا خالق. تو اس کے دل میں خوف خدا آیا, باہر نکلا, لوگوں سے پوچھا یار میں نے توبہ کرنی ہے. کوئی ادھر سے کہتا نہیں آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی, تم بہت بڑا ظالم ہے, زانی ہے, بڑے قتل کیے تو نے, 99 قتل کیے. اس نے وہ ایک آدمی کو پکڑا, اس کو بھی قتل کر دیا, 100 پورا کیا, پھر چلا گیا. پھر اس کے دل میں خوف خدا آ گیا, پریشان ہوا. پھر نکلا, کسی نے کہا یار یہاں قریب بستی ہے, وہاں اہل اللہ رہتے ہیں, اللہ کے دوست رہتے ہیں, اللہ کو ماننے والے رہتے ہیں, ان کے پاس چلا جائے. وہ گھر سے تیار ہو کر خوشبو لگا کر نئے کپڑے پہن کر نکلتا ہے. لیکن جب گھر سے اپنی بستی سے تھوڑا سا باہر نکلا, اس کا وقت آیا, اس کی روح پرواز ہوگی اور گرا ایسے کہ پاؤں اپنی بستی کی طرف, چہرہ اس اللہ والوں کی بستی کی طرف. تو دوزخ والے فرشتے آئے, انہوں نے کہا ہم نے لے کے جانا ہے, ساری عمر گناہوں میں گزر گئی. نیکی والے جنت والے آ گئے, انہوں نے کہا ہم نے لے کر جانا ہے. خالق کائنات نے اپنے دوستوں کی عزت بہت کی ہے, اگر اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے. واہ واہ, بڑا مقام دیا اللہ رب العزت, غیرت کی اللہ نے. اللہ نے فرمایا ایسے آپ معاملہ جھگڑا ہو گیا, اللہ نے حکم فرمایا. ایک مختصر سا وقفہ ہے. اللہ بڑا غیرت مند ہے جناب, اللہ بڑا غیرت مند ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا اور اللہ سے رجوع کرنے والا اللہ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے. میرا ایمان ہے, مشاہدہ ہے, تجربہ ہے, بندہ کوشش کر کے دیکھے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ, اور زندگی کی کوئی پریشانی آپ کو تنگ کر رہی ہے, ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں. کوئی مسئلہ, کوئی روزی کا مسئلہ, کوئی قرض کا مسئلہ, کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کہیں کسی بہن کو رشتے کا انتظار ہے, کوئی رشتے کے لیے پریشان ہے, کہیں کوئی بھائی ہمارا رشتے کے لیے پریشان ہے, رشتہ نہیں ہوتا, بڑی کوشش کر لی, تو پروگرام استخارہ میں آپ ہمیں کال کیجئے, ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے. یقیناً علماء کرام آپ کو وظائف بتائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بندہ وظائف سے جڑتا ہے, قرآن سے جڑتا ہے, نماز سے جڑتا ہے, اللہ پاک اس پہ فضل فرماتا ہے. تو ٹیلی فون اٹھائیے, ہمارے نمبر ملائیے, ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں. جناب, اللہ بڑا غیرت مند ہے, ہم اس پر بات کر رہے تھے. میں وہی بات کر رہا تھا کہ وہ گرا, اس کی روح پرواز کر گئی. اس کا منہ جو ہے, چہرہ جو ہے, وہ اہل اللہ کی بستی کی طرف, وہ جانا چاہتا تھا ادھر, پاؤں گھر کی طرف, اور گھر کے قریب ہے. فرشتوں میں جھگڑا چل رہا ہے, جنتی کہہ رہے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے, دوستی کہہ رہے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے. تو خالق کائنات نے کہا ایسا کرو, زمین کی پیمائش کر لو, اگر میرے ولیوں کے قریب ہے, دوستوں کے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ, اپنے گھر کے قریب ہے جہنم میں لے جاؤ. تھا تو وہ اپنے گھر کے قریب, خالق کائنات نے زمین کو فرمایا ادھر بڑھ جا, ادھر کم ہو جا. کیوں کہ میں نے اپنے دوستوں کی لاج رکھنی ہے, دوستوں کی عزت کرنی ہے, اور لوگوں کو بتانا ہے جو میرا ہو جائے, جو اس کا ہو جائے, اس کو بھی میں اپنا بنا لیتا ہوں. بالکل ایسے ہی. تو زمین ادھر پھیل گئی, ادھر کم ہو گئی, وہ جنت والے اٹھا کے لے گئے. کیونکہ یہ اللہ رب العزت بتانا چاہتا تھا کہ جو میرا ہو جائے اس کی میں ہر ادا کو پسند کرتا ہوں, جو میرے دوستوں کے ساتھ تعلق بنا لے اس کو بھی پسند کرتا ہوں. ایسے ہی, کیونکہ دوست کا دوست ہوتا ہے, دوست کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن ہے. بالکل ایسے. اصل میں دوستی تو یہی ہے نا, اسی کو اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, میں بھی ولی ہوں, میرا رسول بھی ولی ہے, یہ ایمان والے بھی. کیا بات. اچھا علامہ صاحب, یہاں مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی میں تصحیح بھی کر دوں. ہو سکتا ہے کہ عام ناظر جو ہے نا وہ بات کو کچھ اور ہی سمجھ لیتا ہے, اور عام بندے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ رب الجلال جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے. جی, ہاتھ سے, پیر سے, چلنے سے. اور یہ جو لفظ غیرت مند جو استعمال کیا جاتا ہے اللہ کے لیے,
وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ پروردگار اپنی عزت کے حوالے سے اور اپنے نام کی غیرت کرتا ہے، بے شک، تو اس لیے یہ لفظ غیرت مند کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی عام جس طرح ہمارے اور آپ کے ساتھ غیرت جڑی ہوئی ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے، یا کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کوئی ہاتھ پیر یا کوئی چلنے پھرنے والی کوئی معاملات ہیں، ایسے یہ دنیاوی جو صفات آپ میں مجھ میں ہیں وہ اللہ میں ہو ہی نہیں سکتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تو نہ ہماری سوچ ہے، لیکن اللہ اپنی عزت کے حوالے سے بڑا غیرت مند ہے، بڑا غیرت مند ہے۔ پروردگار کی جتنی جو محبت کرے گا تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے، اور اللہ غیرت کرتا ہے اس بات کی۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ یہ ہاں جی رانا صاحب میں یہ ادھر سے بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ جی جی میری نا رانا صاحب یہ 2-3 سال پہلے میری بیٹی کو نا بس وہ رات کو سوئی ہے اور خواب میں نے ایسے جیسے وہ ڈر گئی ہے، صبح اٹھی ہے تو بہت زیادہ جیسے نا اس کا جیسے خواص ہی نہیں بالکل اس کے مطلب صحیح رہے نا، تو پھر ڈاکٹروں سے ویسے میڈیسن وغیرہ لے کے دیتی رہی ہوں، ڈاکٹر بڑے بڑے لاہور کے وہاں سے چیک کروایا، لیکن ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے کافی عرصہ ٹھیک بھی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جلدی نیند نہیں آتی۔ مطلب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے وہ میڈیسن لے گی تو نیند آئے گی، ویسے میڈیسن نہ لے تو نیند نہیں آتی، تو میں کہتی ہوں کہ میڈیسن کے بغیر اسے نیند ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو میں پڑھوں، جو اللہ کے آگے میں جھکوں اور روؤں اپنی بیٹی کے لیے، کہ اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے لیکن مجھے یہ مسئلہ ہے کہ وہ بچی کو نیند خود بخود کیوں نہیں آتی، مجھے ڈاکٹروں کے پاس لے کے نہ جانا پڑے اسے، میں اس میڈیسن کو ٹھیک ہے، ہاں جی۔ میڈیسن پر ہیں، جی میں نے کہا میڈیسن پر ہیں اور میڈیسن سے نیند آتی ہے، ادروائز نہیں آتی۔ جی ہاں جی بس یہی تو ڈاکٹر صاحب آپ ایسے کبھی ڈاکٹر کم کر دیتے ہیں تھوڑی سی کبھی زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو ہاں جی تو ڈاکٹر صاحب پلیز اس کی میڈیسن چھوٹ گیا، وہ بیچاری اب تنگ آ چکی ہے، میں کہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میں رو رو کے اللہ سے دعا کروں کہ میری بیٹی کو ویسی نیند آئے، اس کو ذہنی سکون ملے، اسے ذہنی طاقت ملے، تو صحیح۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ پلیز اپنے وہ پروگرام میں بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے میری بہن، ہاں بہت جی۔ شکریہ، ہاں بہت جی مجھے شکریہ۔ بتا دیں پلیز، ہمارے ساتھ رہیے، آپ پروگرام دیکھیے، بالکل آپ کو بتائیں گے۔ رانا صاحب گفتگو ہم آگے اس سے پہلے کہ ہم جائیں، علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں بہن کے ہمارے اس بچی کی پریشانی کے حوالے سے؟ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس کے بعد سورہ ناس اس کو کاغذ پہ لکھ لیں۔ اچھا خود لکھیں؟ ہاں جی خود لکھیں، پین سے لکھیں؟ وہ سیاہی والے پین سے لکھنا ہے جس سے وہ پانی اچھا میں حل ہو جائے، انک والا پین؟ انک والا، ٹھیک۔ تو اس کو لکھ لینا ہے اور لکھنے کے بعد اسے ایک بوتل میں ڈالنا ہے اور اس کے اوپر 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر وہی پانی تقریباً 7 دن پینا ہے، 7 دن کے بعد دوبارہ پھر تبدیل کر لینا ہے، یہ 4 مرتبہ کرنا ہے، یعنی کہ 28 دن ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ان دنوں میں نیند آنی شروع ہو جائے گی صحیح، انشاءاللہ۔ بڑا عمدہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے یہ بڑا ایک مستند وظیفہ ہے۔ اللہ رب الجلال آپ کی بیٹی کو صحت عطا فرمائے، لیکن اب شرط وہی ہے کہ نماز اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کو پراپر جو ہے جس طرح علامہ صاحب نے بتایا اسے بھی ہم نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے علامہ صاحب کہ ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وظیفہ جو ہے بتا بھی دیا جاتا ہے، لوگ لکھ بھی لیتے ہیں، لیکن پراپر اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، سم ٹائم وہ بہت اسپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں بہت تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کے زیر زبریں نہیں ٹھیک ہوتی، تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے۔ دوسرا ہے کہ اچھا ہمارے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے دھیان اور توجہ سے نہیں پڑھتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں دھیان کہیں اور ہوگا، توجہ کہیں اور ہوگی، تو اس وجہ سے بھی وظیفہ جو ہے اتنا پر اثر نہیں ہوتا۔ دیکھو نا کہ پہلے تو یہ چیز ہے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے اپنی جو ایک درخواست پیش کرنے والے ہیں، دل میں یہ خیال آ جائے گا نا تو پھر کامیابی ہوگی۔ جب وہ دنیا کے خیالات بھی دل میں ہوں، ادھر تسبیح بھی چل رہی ہو، تو پھر وہ ناکامی۔ دوسری چیز ہے ہمارے جو لوگ ہیں نا آج کل، وہ چاہتے ہیں کہ صبح ہم کریں شام کو ہماری مراد پوری ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو نے کتنی دیر تک مجھے بھولا ہے، اب اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہیں تھوڑی سی محنت تو کر لے۔ بالکل، جب محنت کر کے آئیں گے تو تجھے بھی مزہ آئے گا، مجھے دینے میں مزہ آئے گا، تجھے لینے میں مزہ آئے گا۔ بالکل ایسے ہی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ چاہتے یہ ہیں کہ صبح کریں شام کو مل جائے، لیکن اگر ایسا بھی ہے کہ آپ صبح کریں شام کو آپ کو مل جائے گا، لیکن اس میں یہ ہو کہ دل ایسا دل ہو، ایک دفعہ اللہ کہے تو اس کی پورے جسم کی شریانیں وہ ذکر کریں، تو پھر ان لوگ، کیونکہ اہل اللہ کا یہی کام تھا نا کہ ان کے پاس لوگ جاتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، ابھی منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرتے تھے اور دعا پوری ہو جاتی تھی۔ بالکل ایسے ہی یہ ضروری ہے
وہ بھی ہو سکتا ہے صبح کریں شام کو مل جائے، لیکن اس کے لیے پھر وہ اتنی ریاضت اتنی محنت بھی تو ہے نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شوکت۔ اچھا شوکت بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی اللہ کے کرم ہے۔ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر وہ ابھی میں نے ایک بہن کا وہ کال آئی تھی کہ اس کی بیٹی کو نیند نہیں آتی کہ وہ میڈیسن پر ہے، تو میں یہ وہ مفتی صاحب سے بتانا اس پہ تو ان کو کہ جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھے، دوسری کا ورد جاری رکھے دن اور رات۔ صحیح۔ تو ان کو دیکھا پڑھتے پڑھتے کتنی سکون کی نیند آتی ہے۔ اچھا گویا آپ وظیفہ بتانے آئے تھے؟ جی جی چلے بڑی مہربانی جناب، بڑی۔ کیونکہ میں نے اکثر دوسرے بھائیوں کو بھی بتایا نا، تو وہ کہتے ہیں اکثر نیند نہیں آتی، وہ ساری ساری رات کم سو نہیں سکتے۔ تو پھر میں نے ان کو یہ درود پاک کا ورد بتایا تو وہ کہتے کہ پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے شوکت بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تو خیر بڑی عام سی اور بڑا مجرب ایک وظیفہ انہوں نے بتایا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں میڈیسن پہ نہ ہو۔ ایک آدمی آیا ہے اس کو نیند نہیں آ رہی، وہ درود پاک پڑھے گا تو درود پاک سے شیطان روکتا ہے، شیطان تمہیں نیند کی وادی میں لے جائے گا، درود سے دور کر دے گا۔ اصل میں یہ معاملہ ہے، یعنی نارمل بندے کے لیے، نارمل بندے کے لیے، لیکن جس کا کمپلیکیٹڈ ہو معاملہ اس کے لیے تو کچھ جو میڈیسن پر ہے اور ایک عرصے سے میڈیسن یوز ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، حضور کا نام نامی ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ مقصد آپ کو روزی کا مسئلہ ہے، درود پاک دوا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ کے لیے دوا درود پاک۔ آپ قرض میں مبتلا ہے، آپ کے لیے دوا درود پاک۔ یعنی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہو رہی ہوں تو دو بندے بچیں گے، آسمان سے بلاؤں کا نزول ہو رہا ہو تو دو بندوں کی بچت ہوگی، ایک وہ جو حالت نماز میں ہے اور دوسرا وہ جس کی زبان پر درود پاک جاری ہے۔ اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ مقصد کوئی لمبا چوڑا درود پاک آپ پڑھیں، بعض اوقات لوگوں کو درود ابراہیمی پڑھنے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ اچھا میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ بھئی درود تاج پڑھیں یا کوئی اور ناریہ پڑھیں، بہت سارے درود پاک ہیں، آپ چھوٹا سا ایک درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ حرز جاں کر لیں، اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ میرا یہ ایمان ہے اور میرا مشاہدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے بڑا کرم ہوتا ہے، بڑا فضل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو کہوں کہ یہ جو آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں نا، اس میں یہ مکمل نہیں ہے میرے نزدیک۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہا جائے گا پھر درود مکمل، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی درود کا، یہ اس کو دم کٹا درود کہا گیا ہے۔ یہ لوگ صلی اللہ علیہ حبیب پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب پڑھتے ہیں، یہ دم کٹا درود ہے، اس پہ روایات موجود ہیں۔ صحیح۔ اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میں درود قبول نہیں کرتا جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو۔ واہ، یہ بخاری میں حدیث پاک ہے۔ ہونے لگے ہیں ٹھیک کرونا کے کچھ مریض، ہونے لگے ہیں ٹھیک کرونا کے کچھ مریض، مت بھولنا کہ بغض علی لا علاج ہے۔ یہ والی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ اللہ رب الجلال ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کالر لائن پر ہے لیکن چلیں جب تک مزید یہ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، میں نے اپنے بچے کے لیے پوچھنا تھا، اس کی اب شادی کرنی ہے تو وہ اب ہر بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ عمر کتنی ہے آپ کے بچے کی؟ عمر ہوگی 30 سال۔ 30 سال؟ وہ پہلے بھی وہ بیمار رہا تھا، اس کا علاج کروایا ہے۔ اچھا، میں نے استخارہ کروانا ہے، وہ کوئی پرانی مرض تو نہیں جاگ اٹھی یا ویسے ہی؟ اچھا کیا بیماری کیا ہے آپ کے بچے کو؟ بیماری کیا تھی پہلے؟ وہ ذہنی مریض تھا اس کی، وہ کافی سال بیمار رہی ہے، تو پھر اس کا علاج کروایا، اب تو ٹھیک ہو گیا، کام بھی کرتا ہے۔ تو ابھی آپ اسے شادی کا کہتی ہیں تو شادی سے بھاگتا ہے وہ؟ نہیں، وہ تو خوش ہوتا ہے کرو۔ میں نے استخارہ کروانا تھا، ابھی یہ ٹھیک رہے گی اس کی شادی؟ اچھا شادی ٹھیک رہے گی کہ نہیں رہے؟ اچھا بچے کا نام بتائیے کیا ہے؟ علی عمران۔ علی عمران۔ اچھا جس سے کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام بتائیے؟ فاطمہ۔ ٹھیک ہے، علی عمران اور فاطمہ۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، بالکل بتاتے ہیں آپ کو، بالکل بتاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ علی عمران نام ہے ان کا؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ اب آپ نے محبت اہل بیت والا جواب نہیں دینا، آپ نے پراپر جواب دینا۔ ہم اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ خود کر لیں۔
استخارہ خود کریں. خود کریں. ٹھیک ہے. سب سے بہتر تو یہی ہے, ان کی والدہ ہے, صحیح, ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ استخارہ خود کرے. اگر پڑھ نہیں سکتی تو لکھ لیں, وہ رات کو تکیے کے نیچے رکھ لیں اور نیت کر لیں. انشاءاللہ العزیز وہ رات کو ایک رات گزرے گی, کنفرم ہو جائے گا. اگر نہیں تو دوسری رات میں. 3 راتیں تو اس کی لاسٹ ہے نا, کہ 3 دن میں یہ استخارہ مکمل ہو جاتا ہے. کنفرم کیسے ہوگا جی کیا مطلب آپ بتائیں کیا کیا؟ میں بتا رہا ہوں کہ وہ لکھ لیں, قلم کاغذ پکڑیں اچھا, اور وہ لکھیں. ٹھیک. 4 چیزیں اس میں الفاظ ہیں. الف لام میم لکھنا ہے پہلے, اس کے آگے لکھنا ہے یاسین, یاسین, اس کے آگے لکھنا ہے طٰہٰ, ہاں, اس کے آگے وضحیٰ, وضحیٰ, واللیل اذا سجا. بس یہ 6 چیزیں. اچھا, یہ لکھ کے اس کو طے لگا لینی ہے, اس کے اوپر خوشبو لگانا ہے اور رات کو کثرت سے درود پڑھتے ہوئے سو جانا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ میرے شیخ کامل کا بتایا ہوا ہے اچھا, استخارہ. قبلہ میرے ملت محدث علی علیہ الرحمہ یہ بتایا کرتے تھے لوگوں کو. صحیح. دوبارہ بتائیں کیا لکھنا ہے انہوں نے؟ الف لام میم لکھنا ہے, الف لام میم, یاسین لکھنا ہے, یاسین, طٰہٰ لکھنا ہے, ہاں ہاں, وضحیٰ, واللیل اذا سجا. اذا سجا. 6 ہو گئی. 6 چیزیں اور الگ الگ لکھنے ہیں, اکٹھا نہیں لکھنا ہے. یہ خانے 6 بنا لینے, صحیح, ان میں لکھنا ہے. صحیح. اور اس کاغذ کو طے لگا لینی, خوشبو لگا لینی, اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا, اور درود شریف کثرت سے پڑھتے ہوئے سو جانا ہے. باوضو سونا ہے. صحیح. اور انشاءاللہ العزیز اول تو پہلی رات, نہیں تو دوسری تیسری میں کنفرم ہو جاتا ہے یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں. نہیں ہے مطلب اشارہ مل جاتا ہے, اشارہ کوئی نہ کوئی اشارہ, اس میں سب کچھ نظر آ جاتا ہے. وہ صحیح. بتانے والا آ کر بتا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. صحیح, بالکل ایسے ہی. اچھا علامہ صاحب کیا فرمائیں گے, ہم لاہور میں بیٹھے ہیں جی, اور یہاں پہ داتا صاحب کی آمد ہوئی. اچھا, کم و بیش جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ سرکار علیہ السلام کے دور اور حضور داتا صاحب کے کم و بیش کوئی 250 300 350 سال کا فرق ہے درمیان میں. اچھا, ہم اور آپ تو اصل میں وہ ہے نا سطحی سوچ ہماری ہوتی ہے اور سطحی طور پہ ہم سب چیزوں کو لیتے ہیں. داتا صاحب کے بہت سارے معتقد اور بہت سارے ماننے والے ایسے بھی ہوں گے کہ جو بس داتا صاحب سن لیا اور جناب محبت میں وہاں پہنچ گئے. وہ اس پس منظر کو یا اس تاریخی تناظر کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ داتا صاحب کی آمد کا دور کیا ہے, آپ کب تشریف لائے. اور پھر آپ یہ سوچیں کہ علامہ صاحب اس زمانے میں اگر ہم حضور کے دور کے بعد کی بات کرتے ہیں اور 300-350 سال کا وہ دور ہے, تو آپ سوچئے کہ اس تب سے لے کر آج تک اگر 1100-1200 سال ہو گئے تو 1100-1200 سال پہلے لاہور کی کیا کیفیت ہوگی جس زمانے میں داتا صاحب یہاں آئے ہوں گے؟ اس زمانے میں تو یہ گاؤں ہوگا نا. گاؤں ہوگا, گاؤں ہوگا. تو اس وقت داتا صاحب نے اس گاؤں کو اس لیے پسند کیا, یہاں رہنا پسند اس لیے کیا, یہاں غیر مذہب لوگ تھے, بہت زیادہ ہندو سکھ کی آبادیاں تھیں, کثرت کے ساتھ تھے. تو داتا صاحب کی اصل میں جو ڈیوٹی تھی وہ یہی تھی کہ ان لوگوں کو کلمہ پڑھانا ہے, تبلیغ کرنی ہے, ان کو دین سکھانا ہے. حضور داتا گنج بخش نے وہ کام کیا. اور آج جو ہم لوگ داتا کہتے ہیں, داتا صاحب کس کے ساتھ ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. ہم تو سب کہتے ہیں یہ ہمارے داتا صاحب ہمارے ہیں, داتا صاحب ہمارے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے داتا صاحب کس کے ساتھ ہیں. داتا صاحب نے خود فرمایا نا کہ میں ہمہ وقت اس کے ساتھ رہوں گا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ کے ساتھ ہوگا. واہ. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اپنا لے گا, دین کو اپنائے گا, میں اس کے ساتھ محبت کروں گا. تو جب ہم بے نماز ہوں, ہم دین سے دور ہوں, تو داتا صاحب سے محبت ہماری فضول ہے نا, وہ تو اسی وقت کام آئی. داتا صاحب کی ریاضتیں اور محنتیں بھی کیا ہوں گی کہ شہر لاہور کے علماء نے کہا کہ جی آپ نے جو قبلے کا تعین کیا ہے یہ قبلے کا تعین ٹھیک نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے نا یہ درست سمت اس کی بتائیں, یہ جو آپ نے قبلہ رخ بنایا ہے مسجد کا جو قبلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے کہا آ جاؤ نماز پڑھو. سارے نماز پڑھنے لگ گئے جناب ان کے پیچھے, اور دادا صاحب نے سارے اجابات اٹھا دیے اور فرمایا دیکھو سامنے یہ رہا بیت اللہ شریف. کیا ریاضت اور عبادت کا مقام ہوگا ان کا. قبلہ یہ ہے ویسے صاحب کہ جب کہ بڑھیا آ رہی ہے وہ دودھ دے کے جا رہی ہے تو اس کی بھینسیں جناب دودھ ہی دیے چلے جا رہی ہیں. وہی بات کر رہا ہوں, ایک پھول جب کھلتا ہے نا اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. اور کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی حفاظت کریں, ایسے کوئی اس کو چھیڑے نا. جب داتا صاحب یہاں آئے نا تو کافی لوگ اپنی دکانداریاں چمکا کر بیٹھے ہوئے تھے یہاں. ہندو جوگی جو وہ بھی اپنی دکانداری چمکا کر بیٹھے ہوئے. بالکل ایسے. کچھ لوگ کلمہ پڑھ کر بھی ہندوؤں والے کام کر رہے تھے. اچھا. اور جب داتا صاحب آئے آپ نے دین پھیلایا, وہ چراغ جو داتا صاحب نے جلایا اس کی روشنی پورے لاہور نہیں پوری دنیا میں پھیلنے لگی. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو
روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ان کے قریب آ رہے ہیں کہ انہوں نے مسجد اب بنا لی ہے، کسی طریقے سے ہم کچھ نہ کچھ کہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ کا ولی اتنی دور دیکھتا ہے، جہاں دنیا کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں اللہ کے ولی کی نظر کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی نظر سے بچ، اس کی فراست سے بچ، وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ تو داتا گنج بخش ان لوگوں کو نہیں پتا تھا، یہ 2 نمبر تھے سب، کچھ ہندو تھے، کچھ کلمہ پڑھ کر بھی 2 نمبر تھے، جنہوں نے داتا صاحب کی مخالفت کی، جبے پہنے ہوئے تھے، ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، دستاریں پہن کر گئے کہ داتا صاحب یہ نہیں، مسجد نہیں ٹھیک، کیونکہ لوگوں کو بتائیں گے کہ داتا صاحب جو ہے نا مسجد کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، غلط نمازیں پڑھتے رہیں، آپ لوگ توبہ کریں، اصل معاملہ یہ تھا۔ حضور داتا گنج بخش نے تبسم فرمایا اے آ جاؤ یار، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا اور میرے بغض والے اور نفرت والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ کتاب دیکھی، میرا بڑا مزہ آیا، میں نے اس کو پڑھا کہ وہاں لکھا ہے کہ کچھ آپ نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھو، کچھ نے کہا پہلے دکھاؤ پھر نماز پڑھیں گے، دکھا دیا پھر ان کو، پہلے دکھایا پھر نماز انہوں نے پڑھی۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، پروگرام کا وقت تمام ہو گیا، لیکن بس یہ ہے کہ اصل میں بغض والے لوگ جو ہے نا ہر دور میں موجود ہیں، چاہے وہ سرکار کا دور ہو، آپ کے بعد کا دور ہو، یا اب تک ایسے ہی ایک سسٹم ہے اللہ کے بندوں کا۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت تمام ہوا اور آخر میں علامہ رانا عبداللہ صدیقی صاحب دعا فرمائیں گے۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے اس خیال کے ساتھ کہ اہل اللہ کا جو طریقہ رہا، وتیرہ رہا، اس پر اگر ہم چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین و دنیا دونوں کامیابی کی طرف جائیں گے، اور اگر ہم نے وہ اہل اللہ کا راستہ اور اللہ کے محبوب کا راستہ چھوڑ دیا تو یقیناً پھر پریشانیاں اور تکالیف جو ہے نا وہ ہمارے آس پاس گردش کرتی رہیں گی۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آخر میں علامہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فرما کے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ یا الہ العالمین، روحانی جسمانی بیماریاں تو محفوظ فرما۔ حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تمام مومنین دے سینیاں دے اندر جلوہ فرما کر۔ یا الہ العالمین، تمام دیاں جو مشکلات نے انہاں لوگوں صرف اور صرف کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی سچی غلامی نصیب فرما دے، اور اس غلامی دے صدقے یا اللہ نے مال جان ایمان چ برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد۔